बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सहाफ़ी हैं, देख रहे हैं, परख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तज्ज़िया कर रहे होते हैं, बहुत सारे मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी बात कहाँ की जाए और किस तरह से की जाए। पानामा का जो केस है ये जब से शुरू हुआ है, एक बहुत तशनगी इस बात के ऊपर महसूस की गई है कि हम बतौर मीडिया इस केस को किस तरह से कवर कर रहे हैं और हम किस तरह से इसको देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब से ये केस शुरू हुआ है, पोलराइजेशन तो पहले से थी, लेकिन ऐसे लगा है कि धड़े बंदियां हमारे ग्रुप्स हमारे अंदर भी बन गए। लगा कि एक जो है वो हुकूमत को फेवर कर रहा है ग्रुप, दूसरा जो है वो हुकूमत को अपोज कर रहा है। एक हुकूमत गिराता है, दूसरा हुकूमत संभालता है। एक हुकूमत मजबूत करता है, दूसरा हुकूमत को कमज़ोर करता है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इल्ज़ामात मीडिया के ऊपर लगते रहे और लग रहे हैं। हमने थोड़ा सा आज इस पे भी बात करनी है और ज़ाहिर के केस के ऊपर भी बात करेंगे। हमारी ये कोशिश है आज न्यूज़ की भी और हमारी खुद भी कि हम हक़ाइक़ को उसी तरह से पेश करें जिस तरह से वो कोर्ट के अंदर या जो मामला चल रहे हैं वो है। ना हम किसी एजेंडे पे हैं और ना हम किसी एजेंडे का हिस्सा बनेंगे और ना ही हम ये समझते हैं कि हमें कुछ ओवर स्टेप करना चाहिए, कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना चाहिए। इसीलिए हम प्रोसीडिंग्स को सामने रख रहे हैं और आज की जो चौथी समाअत थी इसके अंदर भी बहुत अहम नुकात हैं जिसकी हम निशानदही करेंगे। फैसला अदालत ने करना है, फैसला आपने करना है और ये तो है ही फैसला आपका। लेकिन जो आज हतमी समाअत या जो चौथी समाअत हुई है उसके अंदर मनी ट्रेल के हवाले से, कतरी शहजादे के ना आने के हवाले से, दुबई के हवाले से और जो जाली दस्तावेजात हैं यानी दुबई की फर्म या कंपनी के हवाले से और जाली दस्तावेजात के हवाले से मामला ज़ेर बहस आए और यही वो मामलात हैं जिनके ऊपर अब केस जो है वो बिल्डअप होता दिखाई देता है। मनी ट्रेल का जवाब के हवाले से उन्होंने कहा कि जज साहब ने, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने, कि मनी ट्रेल का जवाब अगर बच्चे ना दे सके यानी शरीफ खानदान के बच्चे तो उसके नतायज पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी वजीर आजम पाकिस्तान को भुगतना होंगे और हम उनके खिलाफ फैसला देने पर मजबूर होंगे। छुट्टी वाले दिन ट्रस्ट डीड के बारे में बात हुई कि उसकी तस्दीक जो है वो किस तरह से हुई। बहरहाल उस पर कहा जा रहा है, PMLN अपने मौक़िफ़ के साथ सामने आ रही है कि शायद उसके हवाले से कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि खुली रहती हैं लंदन के अंदर। इसी तरह से जो गलत दस्तावेजात पेश करने की बात है, जाली दस्तावेजात, उसके ऊपर कहा गया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेजात दी जाएं तो क्या होता है, जिस पे कि उन्होंने कहा राना वकार साहब ने कि गलत दस्तावेजात पर मुकदमा दर्ज होता है और इसकी जुर्म की सजा 7 साल कैद हो सकती है। अदालत में गलत दस्तावेजात कैसे पेश हो गई हम तो सोच भी नहीं सकते। ये आप लोगों ने क्या कर दिया। जस्टिस अजमत सईद साहब ने आज ये रिमार्क्स दिए जिस पे जाहिर है कि बहुत सारे लोग चौंके हैं कि अदालत बहुत ज्यादा इसके ऊपर दुखी है और खुद उन्होंने इजहार भी किया। ये अच्छा, इस मौके पे सलमान अकरम राजा साहब जो कि वकील हैं हुसैन नवाज के, उन्होंने ये कहा ये दस्तावेजात एडवोकेट अकरम शेख ने जमा कराई है, मुमकिन है कि कोई गलती हो गई हो, यानी सारा मलबा उन्होंने अकरम शेख साहब पे डाला है। जाली दस्तावेजात के मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। क्या हो सकता है, जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा। इस पे हम बात करेंगे। बादियो नजर में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है। फिलहाल बादियो नजर से आगे नहीं जा रहे। कतरी को पेश करना आपकी जिम्मेदारी था, वो आपका स्टार गवाह है, लेकिन आपने उसे पेश नहीं किया। आप कतर की सरमायाकारी की रसीदें ही दिखा देते, ना ट्रांजैक्शंस हैं ना रसीदें हैं, हम कैसे मान लें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा, क्या वजीर आजम नवाज शरीफ FZE कंपनी में मुलाजमत करते रहे? ये उठते उठते ये सवाल जो है वो अदालत ने पूछा। वजीर आजम दुबई में कायम FZE कंपनी के चेयरमैन थे लेकिन उन्होंने कोई तनख्वाह वसूल नहीं की। ये जवाब मिला ख्वाजा हारिस की जानिब से, सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से, जिसपे जस्टिस एजाज अफजल साहब ने बहुत मानी खेज बात की। उन्होंने कहा अगर तनख्वाह नहीं ली तो फिर भी उन्हें अपने असासों को तो जाहिर करना जरूरी था। दुबई के अंदर जो फर्म जिसके मालिक या चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर निकले हैं उसको छुपाना
اور پھر قطری شہزادے کا نہ آنا، جعلی دستاویزات، یہ وہ سارے الزامات ہیں جن کے اوپر آپ نے ریمارکس عدالت کے سنے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، ہوگا کیا؟ وزیر اعظم خطرے میں ہے، نظام خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، استحصال ہو رہا ہے یا احتساب ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ آگے چل کے سنوائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت ساری انہوں نے حکومتیں دیکھی ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب اکرام چودھری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، قانونی ماہر بھی ہیں۔ جناب زاہد حسین صاحب، آپ ان کو پڑھتے ہیں، حال ہی میں ان کا ایک اور آیا ہے جمہوریت کے بارے میں، زاہد حسین صاحب کو ڈان میں آپ ان کو پڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، امتیاز عالم صاحب کا ہمیں انتظار ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ آج پرائم منسٹر نے کیا کہا، کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں انہوں نے 99 اور 2013 سے اب تک کی جو حکومت ہے وزیر اعظم کی وہ آبزرو کی ہے۔ ذرا سنیے گا وزیر اعظم نے کیا کہا ہے آج۔ یہ جے آئی ٹی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ ان تمام سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس احتساب کو کوئی نہیں مانے گا۔ یہ احتساب نہیں، یہ استحصال ہے۔ یہ مشرف کا امیدوار تھا جس نے نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگائی تھی، ہتھکڑیاں، اور نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا، 7 سال ملک بدر کیا تھا۔ الحمدللہ اس وقت نواز شریف جھکا نہیں جھکا، لہٰذا میرے صبر کا امتحان مت لو بھائی۔ نواز شریف نہیں جھکا۔ زاہد صاحب جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے، معنی خیز مسکراہٹ تھی، واقعی مطلب وہ صحیح کہہ رہے میں جھکا نہیں تھا، 92 میں بھی 99 میں بھی نہیں۔ مطلب خیر وہ ماضی کی چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ چلے تو گئے تھے ملک سے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس شرائط پہ گئے تھے۔ اب خیر ان کا یہ ہے کہ واپس آئے اور انتخابات لڑے، وزیر اعظم بنے، تو ایک لحاظ سے جو ہے یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا ماضی میں وہ الگ ہے کہانی، لیکن یہ تھا کہ الیکٹ ہوئے دوبارہ، تو یہ ایک بڑی سی چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آئی ہے ہمارے جمہوریت کی بات جب کر رہے ہیں، الیکشن کی بات جب کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، تو یقینی طور پہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو اس چیز کی بات کر رہے ہیں بار بار جو ہے اپنی تقریروں میں کہ جے آئی ٹی کو بھی اور یہ بھی، تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایک وقت میں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس چیز پہ قائم بھی رہنا چاہیے۔ احتساب جو ہے ہم عجیب سی بات کرتے ہیں کہ ون ٹائم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی جمہوریت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی فرض کیجئے کہ اگر آپ کی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو اس بات سے مضبوط ہوتی ہے کہ جو ہے قانون کا اطلاق سب پہ برابر ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی جمہوریت بہت خطرے میں نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو انتظار کرنا چاہیے کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب جو ہے عدالت کا جو ہے وہ مانیں گے، تو میرے خیال یہ کہ الفاظ صحیح نہیں ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس سے آگے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے میں جو ہے قانون کے دائرے میں ہوں، اور جو ہے پہلے ان کی تقریر تھی جس کو سب نے سراہا بھی تھا کہ میں ہر چیز کے احتساب کے لیے جوابدہ ہوں، تو میرے خیال یہ کہ پھر اس قسم کی باتیں کر کے چیزوں کو خراب کرنے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی جیسے جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے۔ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ امتیاز صاحب نے بھی جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ چوہے صاحب میں لیگل پوائنٹس پہ آپ کے پاس آؤں گی، مظہر صاحب بھی ہیں، مگر امتیاز صاحب کوئکلی، جمہوریت کو خطرہ ہے یا نظام کو خطرہ ہے یا وزیر اعظم کو خطرہ ہے؟ دونوں ایک ہی بات ہے، جمہوریت اور نظام۔ خطرہ کس کو ہے، اور پرائم منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جھکیں گے نہیں؟ کون ان کو کہہ رہا ہے کہ جھکے؟ یہ تو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھیے عدالت سے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سیاسی مقابلہ بن گیا ہے۔ ایک سیاستدان کی درخواست پہ دوسرے سیاستدان کی تفتیش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں پروسیڈنگ چل رہی ہے، فیصلہ آئے گا ایک کے حق میں آئے گا، ایک کے خلاف آئے گا۔ صبح شام تھیٹر لگا ہوا دیکھتے ہیں، پورے میڈیا میں تھیٹر لگا ہوا ہے، پھر ایک ہسٹری ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیاستدان اس طرح اس وقت جو کنڈکٹ کر رہے ہیں ماضی میں بھی ایسے کنڈکٹ کرتے رہے، جس سے سیاسی قوتوں کو نقصان ہوا اور جمہوری قوتوں کو نقصان ہوا، اور مارشل لا ہے، اور منتخب لیڈرز بھی بالکل ڈمی بن کے رہ گئے۔ خود وزیر اعظم کی اس
پچھلی جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو ان کا جھگڑا غلام اسحاق خان سے ہو گیا, انہیں کرپشن کے الزامات بھی لگایا گیا, نکالا گیا. دوسری بار بھی جب ان کا جھگڑا آرمی چیف سے ہوا تو ان پر بہت کچھ بنا, اور انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا, اور پھر اس کے بعد تیارہ نظام بنا گیا. اور عدالتیں تھی جنہوں نے فیصلے کیے اس طرح کے. کوئی عدلیہ کی تاریخ بھی کوئی ایسی شاندار نہیں ہے, افسوسناک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی نتیجہ نکلے, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ سیاسی قوتیں اس میں کافی خراب اور کافی کمزور ہوں گی. نظام کو خطرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے, نظام کو خطرہ اس سے نظام تو پاکستان میں جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے میں کیا دیر لگتی ہے, یہ ابھی تو خطرہ ہے, کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ فوج کا کوئی ارادہ نہیں آنے زاہد حسین کی اس بات سے کہ زور ہمارا رہنا چاہیے کہ جمہوری عبور ہے یہ مکمل ہونا چاہیے, ہمیں انتخابات تک جانے چاہیے. ایک اچھی بات ہے ابھی تک اسمبلی کی برخاستگی کی بات نہیں کر رہا, اور اس اسمبلی نے بھی کام کرنا ہے کہ اگلے انتخابات کیسے ہوں, کس طرح ہوں. لیکن یہ جو کرائسس جتنا بن گیا ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی خلفشار اور اختلاف اور جھگڑا, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں جوڈیشری اس کی جو سیاسی کراس فائر ہوگا کہیں اس میں نہ آ جائے. اچھا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے مظہر صاحب کہ یہ جو سیاسی کراس فائر ہے اس کا شکار جوڈیشری نہ ہو جائے, اور مضبوط ادارہ ہے وہ اس کی ظاہر کمزوری کا یہ سبب بن سکتا ہے, یہ خطرہ آپ کو لگتا ہے موجود ہے؟ اور پھر ایک تھیٹر کی بات ابھی کی ہے امتیاز صاحب نے کہ تھیٹر لگا ہوا ہے, میڈیا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا اس کو کس طرح سے اس کیس کو لے رہا ہے پاناما کے؟ دیکھیں اصلا دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ کیوں سیاسی خلفشار پیدا ہو, مطلب ایک اگر مقدمہ سامنے آیا ہے تو اس مقدمے کو جس انداز میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ ہے, وزیر اعظم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا اس مقدمے کے اندر, اپنی فیملی کو پیش کیا, اس جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں آج وہ مختلف تبصرے کر رہے ہیں, اس پوری سپریم کورٹ پہ آپ نے اعتماد کیا, تو پھر خلفشار کیوں, اور میکسیمم کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے اگر یہ میچور ڈیموکریسیز ہوتی یا یہ سیاسی جماعتیں میچور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تو بہت سمپل سا کیس ہے کہ جس وقت یہ پاناما لیکس آئی تھی تو مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کو خود وزیر اعظم نواز شریف سے یہ ایکسپلینیشن لینی چاہیے تھی کہ آپ کے بچوں کے نام آئے ہیں, اس کو آپ ایکسپلین کریں سچویشن کو. اور آج بھی اگر فرض کریں ایک ورس سینیریو میں وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں صحیح, تو مسلم لیگ نون کسی اور کو نامزد کر کے اپنی حکومت اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر سکتی ہے. چیز یہ ہے کہ یا تو یہ مقدمہ پولیٹیکل طریقے سے چل رہا ہوتا, اس پہ سجیشن بھی دی گئی تھی کہ بھائی پارلیمنٹ کے تھرو کر لیں, نہیں کیا آپ نے پارلیمنٹ کے تھرو معاملات کو. اب سپریم کورٹ کے سامنے تو میرا خیال ہے وزیر اعظم پہ بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی آپ مقدمے کا فیصلہ آنے دیں. اس وقت جو جلسوں میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے وہ تو ایک ہے, دوسرا میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس اتنا زیادہ پولرائز میڈیا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. بالکل اتنی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے. پہلے بھی گورنمنٹس کے خلاف جرنلسٹ ہوا کرتے تھے, گورنمنٹ کے حق میں ہوا کرتے تھے, پریس میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ پرو گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ ہوتے تھے. اب اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے ایجنڈا ڈریون جرنلزم, کہ خاص ایجنڈے کے تحت اور جس طریقے سے تبصرے کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ان چیزوں کو خاص طور پہ سپریم کورٹ کے مقدمات پہ وہ اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کر رہی کہ کس طریقے سے سب جوڈس میٹر کو ڈسکس کیا جاتا ہے. میں صرف پرو اور اینٹی کی بات نہیں کر رہا, صرف کامنٹ کرنے کو بھی ایک زمانے میں اس پہ پابندی تھی کہ آپ کامنٹ نہیں کر سکتے until unless کورٹ خود الاؤ نہ کرے. لیکن اب جس طریقے سے لگ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی ٹرم ہوتی ہے اس میں ایک بڑا ٹیلی ویژن کا گلیمر بھی آ گیا ہے, میڈیا ایکٹیویزم بھی آ گیا ہے. اور یہ ایک عدالت صبح بیٹھتی ہے, ایک عدالت اس کے باہر فوراً نکلتی ہے, اور ایک عدالت رات کو بیٹھتی ہے. اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ کہ ایک کنٹرول فریڈم آف دا پریس نظر آ رہی ہے مجھے, کہ کنٹرول کیا جا رہا ہے میڈیا کو
चाहे वो प्रो हो चाहे वो एंटी हो। एग्जैक्टली। और कंट्रोल, मैं पूछूंगी आपसे, कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ से किस किस तरह से कंट्रोल? सवाल, आप फिर क्यों मुसलसल इस पे बात प्रोग्राम की जा रही है, और ये आज आखिरी प्रोग्राम में क्यों बैठे हो? ये इशू है और आपसे डिस्कस कर रही आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम कोई फैसला तो नहीं सुना रहे, हम फैसला तो नहीं सुना रहे, क्योंकि लोगों को हमने अवेयर भी करना है। हम कोई एजेंडा नहीं लेके आ रहे, एजेंडा ड्रिवन कोई हमारा शो नहीं है, हमने किसी तरीके से भी एजेंडा जो है नहीं किया। इकराम चौधरी, अच्छा ये मैं आऊंगी, क्योंकि जाहिर है कि आप सुबह से जिस स्क्रीन पे बैठे हैं और जो आपकी अपोजिशन में स्क्रीन है उसके ऊपर एजेंडा चल रहे हैं और ये लोगों को महसूस हो रहा है। बैठा हूँ, नहीं, सुबह से सर बात करें आपके पास आके मैं उठ जाऊँ यहाँ से। नहीं, आज इम्तियाज साहब ने मेरी क्लास ले लेनी और कोई नहीं। अच्छा जी जी साहब ने भी, मदर साहब ने भी, इधर से भी ये बात हुई। मैं बेसिकली मीडिया चूँकि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मामलात के ऊपर एक ख़ास गिरफ्त जो है, मैं लफ्ज़ गिरफ्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन में आ गया है और ये अफेक्ट करता है मामलात को मनफी तौर पे भी और मुस्बत तौर पे भी। मेरा ये ख्याल है इस पे बात करना और गौर व फिक्र करना कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, और क्या ये दुरुस्त है, यही तो हम पूछना बिल्कुल यही हम पूछना चाह रहे हैं। और ये सीनियर सारे लोग जो हमें बताते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हमारे यहाँ मुआशरे में हो रही हैं, हर सतह पे हो रही हैं, बाहर में भी होती हैं, आपके यहाँ भी होती हैं। आज जैसे कल जो पेपर्स आ गए थे पहले मीडिया में, सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं बाहर डाइस पे जाके, एग्जैक्टली, और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि वो पेपर्स जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुए वो मीडिया के अंदर भेज दिए गए और सुलेमान अकरम राजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बासवाए बाज़र खाना जो रवैया था वो सामने आया। सच्ची बात यह है कि हमारे हर सतह पे, हर इदारे के अंदर ये मसाइल जो हैं इनका अपना एक मकाम जो शायद जस्टिफाइबल नहीं, ये किसी न किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल चौधरी साहब, अच्छा इसके मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मैं वापस इस पॉइंट पे जरूर आऊंगी। इसके साथ साथ जो मनी ट्रेल के हवाले से ये जो अदालत की आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो वजीर आजम ने कहा है, उस पर मजीद तशनगी भी है और बात भी करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। चौधरी साहब, आज आप थे वहां पे, आपको क्या लगा? एक सीनियर एडवोकेट की जो ऑब्जर्वेशन है और इतने आपने मुकदमे देखे हैं, क्या लगा है आपको ये जो 3-4 मामलात हैं, अदालत किस तरफ लग रही है आपको? देखिए, बात यह है कि आज जैसा कि आपने अपने गुफ्तगू में सबसे पहले उन सारी फेसेट्स को, उन सारे एरियाज़ को बाकायदगी से हाईलाइट किया कि ये वो पहलू हैं जिसमें पर्जरी और डॉक्यूमेंटेशन जो फेक हुई उसका तज़किरा भी आया, मनी ट्रेल के हवाले से भी बात हुई, बेनिफिशियल ओनर्स के हवाले से भी बात हुई। उसके अलावा इसहाक डार साहब का जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स थे FBI के मुताबिक बाज़ गुम हो गए और बाज़ नैब ले गई, उसके हवाले से भी खासी गुफ्तगू हुई इम्पॉर्टेंट। तो आज के जो ओवरऑल ये जो चलते चलते कोर्ट ने कहा दुबई वाली जो कंपनी थी उसके बारे में, और उस पे कहा उन्होंने एहसास छुपाए नहीं, उनको जाहिर करने चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे यही ये नाअहलियत का सबब बन सकती है। बेसिकली बात ये है कि 62 का, मैं वो सादक और अमीन ज़रा लफ्ज़ बहुत भारी हैं हमारे यहाँ, इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उसमें 2 लफ्ज़ ख़ास तौर पे अपने दौर में हमेशा देखता हूँ 62 में, आर्टिकल 62 में, मतलब बंदा गुड कैरेक्टर का हो जो MNA बनने के लिए आता है, सही, और ऑनेस्ट का लफ्ज़ भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो ट्रस्टी है, पब्लिक ऑफिस होल्डर, और कॉन्स्टिट्यूशन की ओपनिंग में है कि जो भी इलेक्ट होगा वो ट्रस्टी होगा पाकिस्तानी कौम का या अपनी इलेक्टोरेट जो है उसका। अब ट्रस्टी की जिम्मेदारियां क्या हैं कि उसने दयानतदारी से जो ट्रस्ट उसके ऊपर जो जिम्मेदारी उनको डाली गई वो पूरी उसको इंतहाई दयानतदारी से निभाएगा। ये है बेस 62 की, हाँ। और इसी के ऊपर आपने देखना है कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। अब इसके साथ साथ आपने वो स्टेटमेंट्स जो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एज पब्लिक ऑफिस होल्डर, एज MNA जो प्राइम मिनिस्टर भी तो अभी तक बात नहीं हुई। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये वो एरिया है
جس کو کنسیلمنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ کی نیچر اور اس میں کنٹراڈکشن اس کو بھی دیکھا جائے گا. بالکل. اور اب آ گیا کہ آپ نے جو ڈیکلریشن دیا نامینیشن پیپرز میں, اس میں کیا واقعی آپ نے وہ سب کچھ ڈسکلوز کر دیا جو قانونی طور پہ آپ کے ذمہ تھا؟ ہاں ایگزیکٹلی. میرا یہ خیال ہے ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ کیس ڈسکوالیفیکیشن کے 4 کارنرز جو ہیں اس کے اندر یہ آتا ہے. زاہد صاحب, اگر پرائم منسٹر نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر کی ہم صورتحال بنا فیصلہ تو اس کو سپریم کورٹ کا کرنا ہے, اور جو اکرام صاحب نے بہت واضح طور پہ جو ان کے خیالات تھے ایک وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے جمہوریت کو کوئی خطرہ اس لیے نہیں ہوگا. میں اس لیے بار بار اس کا لفظ استعمال کرتا ہوں. دیکھیں, ہم نے اس کو اتنا دفعہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 62 ضیاء الحق نے اس میں بہت ساری چیزیں اس کو براڈن کیا تھا, لیکن اس کی جو ایسنس ہے وہ دنیا بھر میں رہتی ہے. ابھی میں تو ایسی آپ ذرا دیکھ لیں جو وہاں پہ امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک پبلک آفس کی حیثیت سے اس پہ جو ہے یہ اگر یہ آتی ہے کہ اس کا تعلق کسی اور اس میں تھا, یعنی یا اس کا کلیش اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن کے آتا ہے, یہ تمام سوالات بار بار اٹھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے یہ انگلینڈ میں یا اور جگہوں پہ ہوا ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ ابھی فرانس کے الیکشن سے پہلے 3 کینڈیڈیٹ ٹاپ رینکنگ جو ایک سٹنگ وپریزنٹیٹو تھا, اس سب کو ڈسکوالیفائی ہونا پڑا. تو میں نہیں, دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نے جو جمہوریت کو بنا لیا ایک شخص کا نام, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے کوئی وہ ہوگی. اگر نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ اس میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, پارٹی ہے, ان کی پارٹی اکثریت میں ہے اور اس کو حکومت کرتے رہنا چاہیے, اور اس کا ٹرم ختم نہیں ہونا چاہیے. سب سے بنیادی اور اسمبلی کو کسی اور کو توڑنا نہیں چاہیے, اور نہ کسی عدالت کو, نہ کسی اور چیز کو. بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ماضی کی چیزوں سے ہم اس کو منسلک, بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں, جتنی بھی وکٹمائزیشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں, وہ کیا ہوتا تھا؟ وکٹمائزیشن یہ ہوتی تھی کہ کوئی حکومت آئی, اس نے اپنے رائیول کے خلاف کیسز بنائے چاہیے. شروع سے لوگ 70 سال کی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ملٹری حکومت اپنے جو ہے وہ سپریس کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کرتی تھی. یہاں پہ صورتحال بہت مختلف ہے. اچھا, میں ایک سیکنڈ سر آپ کو زاہد صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے, ابھی ہم نے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا, گیلانی صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا پرائم منسٹر بنا دیا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اس وقت, اسی پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے سارے کے سارے. اچھا امتیاز صاحب, یہ ایک اوپینین ہے کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں اگر وزیر اعظم اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, استعفیٰ دیتے ہیں, اپنی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں, اپنی پارٹی چلائیں, راون پرائم میں بیٹھ جائیں. اس سے جمہوریت کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بظاہر تو یہ بات درست ہے, اور سمجھنا چاہیے کہ نواز شریف کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو اندھیری رات ہے. اس ملک میں بہت سیاستدانوں کو پھانسی لگایا گیا, مارا گیا, بہت کچھ کیا گیا, اور جمہوری سیاست کرنے والے کارکنوں نے بہت مشکلیں اٹھائی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے. ایک بات شروع ہوتی ہے ایک بات سے, اور اس کے بعد پھر اس کا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے, وہ پھٹنے لگتا ہے, آتش فشاں پھٹ جاتا ہے. تو اس وقت جو مجھے وہ کیفیت ایک ایسی نظر آ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو جائے, وہ پارٹی بڑا سادہ سی بات ہے, تو بہت اچھا فارمولا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ سول ملٹری تعلقات بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ خود یونیورسٹی کا رول بھی. مثال کے طور پہ یہ اگر یونیورسٹی خود فیصلہ کر دیتی ہے 148(3) کے تحت کر دیتی ہے, 184 مفاد عامہ کی جو شیٹ 184 کر دیتی ہے, تو کل کو کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج اٹھائے گا پرائم منسٹر فارغ کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک رجحان ہے. یہ ایک ریپیٹیشن ہوگی بھی, لیکن جمہوریت کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا کہ افتخار چودھری نے صحیح طریقے سے, ان پہ تو سب تنقید, وہ اچھا کوئی پارٹ نہیں کیا. میں یہاں نواز شریف, ایک اور بات یہ جو چودھری صاحب نے کی, یہ جو انہوں نے 4 کارنرز بیان کر دی ہیں, یہ ہم بڑا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں وکلاء حضرات سے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک JIT کی رپورٹ بھی بہت معاملات پہ نتیجہ خیز نہیں ہے, اور جسے کہتے ہیں ایک ساتھ چپک جانے والا ثبوت سامنے نہیں آیا.
اور خود کورٹ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے کا اور کرپشن کا معاملہ سامنے نہیں آیا خود جے آئی ٹی کے مطابق. جو ڈیفنس کیس پیش کر رہا ہے اس میں بھی بہت سارے گیپس ہیں, بلینکس ہیں, وہ فل ہونے ہیں, تفتیش ہونی ہے. جیسے یہ ڈاکومنٹس ہیں لیکن یہ فیصلہ مجھے بات کرنے دیں, اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی مزید تفتیش کی ضرورت پڑے گی. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے اس بینچ میں مجھے ایک بات بہت اطمینان بخش نظر آ رہی ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ بننے نہیں جا رہا, اور اسے ٹرائل کورٹ بننا نہیں چاہیے. وہ ڈیو پروسیس کے بھی خلاف ہوگا, کوئی غلط روایت بھی سیٹ کرے گا, اور اس میں تفتیش کی ضرورت ہے. آپ 40 سال یہ بات جو ہے آپ اگری کرتے ہیں مظہر صاحب کی جو تفتیش ہے اس میں ابھی تشنگی ہے. اچھا ان کے ساتھ میرا رابطہ منقطع ہوا, لیکن کیا یہ خیال ہے کہ اس میں 2-3 پہلو توجہ طلب ہے. سب سے بڑی بات, اور وہ سادہ اور سمپل, اور کورٹ کی طرف سے بھی بار بار اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ معاملہ تو بہت سادہ ہے, آپ بتا دیجئے کہ یہ فلیٹ جو ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئے اور یہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوئے اور کہاں سے ہوئے اور کہاں سے نہیں ہوئے, وہ نیکسس جو ہے وہ بتا دیں پاکستان, تو معاملہ حل ہو جاتا. لیکن آخری حد تک اس معاملے کو ڈسکلوز کرنے میں جو کانڈکٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں تفتیش کی ضرورت نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تفتیش کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. مظہر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میں آپ کے پاس زاہد صاحب آتی ہوں. مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تفتیش کے لیے کیا ہے, مطلب حجت تمام کرنی چاہیے اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اور زیادہ سیٹسفائی کرنا ہے لوگوں کو بھی اور فیصلوں کو بھی بہتر کرنا ہے, تو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں, نیب کے اندر بھیج دیں اس معاملے کو, تاکہ جو کاغذات نکل رہے ہیں ان کی صحت بھی پتہ چل جائے. مظہر صاحب دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ یہ چیز آگے جائے گی. میری اور آپ کی خواہش مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا یہ باتیں آگے تک جائیں گی اور تفتیش تک جائیں گی. اصل چیز جو سوچنے کی ہے, اور وہ نہ صرف یہ کہ جس طرح امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے, پارلیمنٹ کے سوچنے کی ہے, جو حکومتیں آتی ہیں ان کے سوچنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی ایسا میکینزم نہیں بنا سکے کہ جس کی بنیاد پہ ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. دیکھیے سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لے آتے ہیں, سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ پہ ایکسٹرا برڈن ڈال دیا جاتا ہے. بالکل اس وقت جس طرح امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا اب یہ روایت پڑ جائے گی کہ 184(3) کا ایسے ہی استعمال ہونا ہے, اور اس کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا یا اب ہوا, تو اس کو ایک روایت نہیں بننا چاہیے, اسے ایک بیڈ پریسیڈنٹ نہیں بننا چاہیے. آپ کو یا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں اور سپریم کورٹ ایک اپیلنگ کورٹ رہے جس طرح عدالت عظمیٰ رہتی ہیں, لیکن آپ جب پٹیشنز لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسے فورمز نہیں رہتے کہ جہاں یہ میٹر حل ہونے چاہیے, نیب ریفرنسز ہوں, نیب کورٹس ہوں, الیکشن کمیشن کی پٹیشن ایک الیکشن سے دوسرا الیکشن آ جاتا ہے, پٹیشن ڈسپوزڈ آف نہیں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے مسلسل رہی ہے. اس وجہ سے سپریم کورٹ پہ برڈن آتا ہے, آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں, انہیں الٹیمیٹلی سننا پڑتا ہے. صحیح. لیکن میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری پارلیمنٹ پر بہت زیادہ عائد ہوتی ہے, اور اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, گورنمنٹ آف دا ڈے کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہے نا, ارتقائی عمل چل رہا ہے پاکستان میں. اگر میاں نواز شریف اس چیز سے ایگری کر جاتے کہ جو پیپلز پارٹی کی پروپوزل تھی, اپوزیشن کی پروپوزل تھی, اس پہ عمل رہا, اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر رہتا. بالکل اس وقت ہم یہ بار بار زاہد صاحب, میرا خیال ہے جتنا عدالت کو, خاص طور پہ عدالت عظمیٰ کو کم برڈن دیں اتنا بہتر. اچھا یہ اس سے پہلے کہ میں بریک لے لوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئکلی کہہ دیجئے, کیونکہ میں بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. وزیر اعظم کا لہجہ بھی تلخ ہو رہا ہے, حالات بھی تلخ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی دستاویزات کا معاملہ ہے اس پہ کورٹ بار بار کمنٹ کر رہی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے ان کے خاندان, ان کی صاحبزادی اور ان کے بچوں کے لیے بھی. ایک چھوٹی سی بریک, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نہیں, ہم چونکہ آف دا ریکارڈ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, اور وہی اصل باتیں ہوتی ہیں زاہد صاحب, وہی آن ایئر جانی چاہیے. لیکن آپ جو ساری بات سن رہے تھے, تو جی آپ کیا کہیں؟ ایک 2-3 چیز مجھے خالی کہنی ہے. دیکھیں, میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ مقدمہ کتنا چلنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس کو سیاسی نقطے سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک بات تو صاف ہے کہ جیسے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں, یہ بہت بڑا لیسن ہے. یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں, یہ ساگا جو ہوا ہے, یہ ہمارے پورے سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں, یہ خود سے نہیں ہوا. 1 سال 1.5 سال پہلے جو ہے پاناما کا ایک پیپرز لیک ہوتے ہیں,
تو دنیا بھر میں اور ہمارے یہاں بھی ایک جو کوشچن آئے گا کہ وزیر اعظم صاحب کے بچوں کا نام تھا، تو یہ سوالات تو آئیں گے کہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو موقع ملا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر، دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ یا آپ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی پارٹی آپ سے پوچھتی ہے کہ یہ آپ بتا دیے یہ کیا ہوا۔ ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں بن کے آیا۔ یہ تو بڑی آئیڈیلائز سچویشن ہے، یہاں تو پارٹی کا حال آپ کے سامنے ہے کہ جو قائد ایوان کہے یا پارٹی لیڈر آئیڈیلائز نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور بات، پارلیمنٹ جو ہے نا دنیا کی ڈیموکریسی دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان کے لیے میں کہہ رہی ہوں TOR جو ہے نا وہی بات آتی ہے، پھر جو باقی تمام چیزیں پھر اسی میں آ جاتی ہیں نا۔ TOR کے لیے ہم نے 6 مہینے انتظار کیا، آپ نے سپریم کورٹ پہ نہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بھی چھوڑے، اگر کہیں پہ ہماری جو ہے وہ جو ادارے ہیں آپ کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، اگر انڈیپینڈنٹ ہوتے، اٹانومس ہوتے، تو سب سے پہلے تو FBR ایکٹیو ہوتی کہ آپ سے پوچھتی سوالات کی یہ کیا ہے، یا جو ہے اس کے بعد دوسری آپ کی جو ہے FIA یا جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، یا جو ہے یہاں پہ آپ نے سب کو سپریس کر دیا۔ یہاں پہ آپ کے نواز شریف صاحب کے خود کیسز جو ہے نیب کے اندر جو پڑے ہوئے رہتے ہیں پاور سے۔ اچھا اس پہ بات یہ آتی ہے کہ جب آپ نے یہ ایک چیز یہ بات کی تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ جو کر رہی ہے وہ بھی ایک پورے پروسیس کے تھرو گئی ہے۔ ایک پروسیس یہ تھا کہ 4-6 مہینے تک پہلے ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کا ایک فیصلہ آتا ہے 5 پھر انہوں نے GIT بنوائی، اس کے بعد 3 میں جائے، پھر وہ مانیٹرنگ، اور ابھی تک یہ تیسری لائف لائن۔ بالکل چوہے صاحب، یہ بات ہے کہ تھرو پراپر چینل یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن میں اس پہ زیادہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ان کے بچوں کے حوالے سے یار بار بار کورٹ کہہ رہی ہے جعلی دستاویزات، اگر پورے خاندان، اور آج تو انہوں نے سزا بھی پوچھی، سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال قید کی سزا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بچوں، ان کی فیملی، ان سب کو بھگتنا پڑے گا اس کا بات یہ ہے کہ قانونی طور پہ جب کسی عدالت کے سامنے یا کسی پبلک آفیسر کے سامنے کوئی جھوٹ بولے یا کوئی جعلی ڈاکومنٹ پیش کرے، یہ پرجری میں شمار ہوتا ہے، اور آف کورس 471 PBC جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، دوسری سیکشنز بھی ہیں۔ یہ پروسیڈنگز ہوں گی سیکشن 476 195 CRPC کے تحت، کیونکہ وہ کورٹ یا وہ آفس جو ہے وہ کمپلیننٹ بن جاتا ہے۔ اب یہ پروسیڈنگز جو ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ ان ڈاکومنٹس میں جس نے بھی پرجری کی، جس نے بھی فورجری کی، جس نے بھی کوئی فالس ایفیڈیوٹ دیا، صحیح یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس کے اندر ہر صورت میں پراسیکیوٹ ہوں گے، اینڈ دے ول بی اکارڈنگلی، اگر فردر ان کو ڈیفنس دینے کے بعد ثابت ہو گیا تو پھر دے ول بی پنشڈ فار دیٹ۔ بنیادی طور پہ جو بات سمجھنے کی ہے اور جس پہ ابھی گفتگو ہو بھی رہی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے جو تقاضے تھے ان کو پورا نہیں کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات زاہد صاحب نے جو فرمائی اور مظہر صاحب نے بھی یہ کہا، امتیاز بھائی ذرا ریزرو ہیں اس پہ، بنیادی طور پہ ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اس کا تصور دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے۔ دیکھیے برطانیہ میں جو ہی پاناما کے حوالے سے پرائم منسٹر کا نام، حالانکہ وہ شاید کچھ عرصہ پہلے ختم ہو چکی تھی وہ فارم، ٹھیک ہے، والد کے نام، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ ہمیں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سال لگے گے، اور یہ الیکشن پہ الیکشن ہوگا تو یہ سفر شروع ہی نہیں کیا، ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سٹنگ پرائم منسٹر کا پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ احتساب۔ دیکھیے یہ سب غلط ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ کتنے کیسز بنے بے نظیری کے خلاف، کتنے نواز شریف کے خلاف بنے، کتنے بھٹو صاحب کے خلاف بنے، کس طرح سہرا وردی کے خلاف بنے۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے، ہم جانتے ہیں اس کو آپ کیسے ایکویٹ کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام وہی پہلے بات کر رہے ہیں نا، آپ میری بات سن لیں، آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلافی نوٹ دے دیجئے، آپ بولتے جائیے، بولیے، آپ کو بڑی تقریر سننے کا شوق ہے اپنی، مجھے بات کر رہے تھے۔ اچھا امتیاز صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم اس پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں، اب اس نقطے پہ ہیں کہ اگر عدالت انصاف کرے، اسے کرنا چاہیے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ انصاف ہوتا نظر آئے، اور ڈیو پروسیس۔ جو میرا اس پہ ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ 184(3) کے تحت اس سکوپ کو آپ نہیں بڑھائیں، یہ آئندہ میں مستقبل کے وزراء اعظم کے لیے بھی ایک عذاب بنے گا، اور لہٰذا دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کیس میں 40 سال کے ریکارڈز ہیں، اور اس میں بہت سارے بے نامی ریکارڈز ہیں، اس میں بے شماری بحث چل رہی ہے کس کا ڈاکومنٹ ٹھیک ہے، کس کا غلط ہے، جیسے ابھی کچھ اور ڈاکومنٹس بھی آ گئے ہیں، مگر ایک موڈ بن گیا ہے۔
تو اس کی تفتیش کی، اس کی تحقیق کی، مباحثے کی، ٹرائل کورٹ پر بھیجنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہمارے پاس 2 دن میں نے ایک موقع اور دینا چاہیے آپ کے خیال میں. نہیں، دیکھیے بغیر تفتیش تحقیق کے اور ٹرائل کے، تفتیش جو ایک ہوئی ہے اس پہ بڑی بحث ہے، بغیر ٹرائل کے وہ جب پروسیکیوشن ہوگا، بحث ہوگی، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو جائے گا. بالکل احتساب ہونا چاہیے. اچھا لیکن احتساب کو سٹنٹ نہیں بننا چاہیے. ظاہر صاحب میں جملہ آپ کا لے کے پھر میں مرزا صاحب کے پاس میں امجاد صاحب کے حوالے سے جسٹ ایک کمنٹ. جی دیکھیے 3 فیزز میں یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں اب تک آیا. پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ کے اندر ڈاکومنٹس بھی دیے گئے پارٹیز کی طرف سے اور بحث بھی ہوئی. اس کے بعد ایک ججمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں انف ٹائم مل گیا. اب میں کہتا ہوں کہ پراپر چینل اس کو چلائیں گے. 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی پروسیڈنگ میں 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو پرائم منسٹر کی یا فار دیٹ میٹر ڈار صاحب کی اور صفدر کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے. جی ہاں. اور دوسرا حصہ ہے پروسیکیوشن کا. جی اس نے حتمی طور پر پروسیکیوشن کے لیے ٹرائل کی طرف جانا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا زاہد صاحب کوئکلی ایک بات سنیں، مطلب یہ ساری چیز جو ہے ہونا چاہیے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اگر یہ کنٹینشن کرتے ہیں کہ کوئی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جو مثالیں دی جا رہی ہیں، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جو رہی ہے وکٹمائزیشن، وہ جو حکومتیں ختم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ساری چیز ہوتی ہے. لیکن آپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کی اکثریت ہے، تو اس کو وچ ہنٹ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ کو جو ہے یہ خود انیشیٹو لینا چاہیے. اچھا یہ ویسے امتیاز صاحب اس پہ اختلاف ہے سب کا، لیکن وہ بھی اس سازشی پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں کے جو آئینی اور قانونی حکمران ہونا چاہیے سوورن وہ نہیں ہے. یہ تو طے پاکستان یہ بھی ہے. مطلب یہ پاکستان ہے جس میں کہ جس کو پاورز ملتی ہیں اس کو کی اجازت نہیں دی جاتی. آپ کو پتا ہے کہ پاور کہاں ہے؟ بالکل وہ پاور پولیٹیکل لوگوں نے ختم کرنی ہے. آپ مثال دے رہے ہیں سادہ مرزا صاحب بھائی ایک پاور سٹرکچر ہے، پاور اسٹیٹ ہے، پاور اپنی جو ہے وہ پاور سٹرکچر آپ نہیں دیتے نا. جی سر وہ پولیٹیکل لوگوں نے کیوں اس کو مضبوط بنانے سے کس نے روکا ہے؟ آپ ایف آئی اے مضبوط کرنے سے روکا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے کس نے آپ سے طاقت کہیں اور نہیں. مجھے دیکھیے سیدھی سی بات ہے آصفہ، دیکھیے 2 سال لگا دیے آپ نے الیکٹورل ریفارمز میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اسٹرانگ الیکشن کمیشن نہیں بنائیں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ایک بات یہ ساری سیاست میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر آپ صرف جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ ان کے ذرا اس شعبے کو دیکھیں جو فارمز میں بھرا ہوتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 60% لوگ جو ہے ان کے پروفیشن میں بزنس نظر آئے گا آپ کو، اور اس بزنس کو پھر آپ جج کر لیں. لیکن پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ٹرمپ بھی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. مطلب ہم جو پاور سینٹر کی بات کر رہے ہیں نا، وہ پاور سینٹر جو پولیٹیکل حلقے ہیں ان سے یا پارلیمنٹ سے لے کے کہیں اور پہ تھا اور وہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک بات موجود ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کس طرح سے اس کو ڈسمینٹل کریں؟ دیکھیے پرابلم آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ذرا پارلیمنٹ میں جا کے معلوم کریں، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، ایون پروونشل اسمبلیز میں ہم قوانین پاس کرتے ہیں اور سالہ سال سے ان کے رولز اینڈ بزنس نہیں بنائے جاتے. بے شمار ابھی میں نے سندھ اسمبلی میں چیک کیا، پتہ نہیں کتنے درجنوں قوانین بنائے گئے ہیں لیکن رولز اینڈ بزنس نہیں بنائے گئے. تو ہم جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. اسی وجہ سے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ اچھا مثلاً فارن پالیسی کی بات ہے، پرائم منسٹر نے فارن منسٹر نہیں لگایا کیونکہ وہ کہتے ہیں جی سینٹر آف پاور جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں فیصلہ کیسے کروں گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کا یہاں پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، امبیلنس ہے، امبیلنس بہت زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے ہیں. وہ صحیح ہے، اس پہ جو ہے بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اس میں فارن پالیسی کے مسئلے آتے ہیں، اس میں نیشنل سیکورٹی کے آپ کے مسئلے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن میں اس سے اتنی سی بات کہہ رہا ہوں
کہ وہ بہانہ یا جواز نہیں بنتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے سویلین انسٹیٹیوشنز کو، اپیریٹس کو، یا ہم اپنے لیگل سسٹم کو مضبوط کریں یا اس کو کمزور. اچھا یہ ایٹیٹیوڈ سے جی سر اسی بات کو بہانہ بنا کر ظاہر بہت سمپل سی چیز ہے نا. آپ 18ویں ترمیم کے بعد، بیشنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کے بعد جتنی صوبائی حکومتیں ہیں ان کی آپ صوبائی خود مختاری انہیں حاصل ہوئی ہے اس کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ وہ شعبے جو صوبوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے کس طرح پرفارم کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے. ہاں صوبائی خود مختار، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اور کوئی کر بھی نہیں رہا. یہ جو امبیلنس سول ملٹری ریلیشنز کا جس کا تذکرہ ہوا، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سول رول کو سٹرینگتھن نہیں کیا، اور اس کے دو پہلو تھے، ایک پارلیمنٹ اور لیجسلیشن کے ذریعے، ایک آپ کا جتنا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے آپ ان انسٹیٹیوشنز کو آنیسٹلی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیتے. آپ نے دونوں اداروں کو اپنی گرفت میں لے کے اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور دیکھیں آج اگر لیڈرشپ پریکٹیکل آنیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میں آئیڈیل آنیسٹی کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی آنیسٹ اور کمیٹڈ ہو تو آپ کا یہ سیولین اور ملٹری جو امبیلنس ہے یہ بالکل بیلنس کی طرف ہو جائے گا. ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے سامنے اسی دوران بھی ایک مثال موجود ہے. 2014 میں دھرنا تھا، وہ یقینی طور پہ اس میں غیر آئینی اور وہ کوششیں کی جا رہی